जनरल आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल के एजाज से नवाजा गया है और उन्हीं की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया गया है कि अफवाज पाकिस्तान, इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर भारत की प्रॉक्सीज और दहशतगर्दी के सहूलतकारों का मुकम्मल सफाया करेगी। और दूसरी जानिब भारत की आबी जारियत अभी भी बरकरार है। दरिया नीलम का पानी रोककर एक और बड़ी जंग का खतरा पैदा कर दिया। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में तातुल। मौके से फ़ायदा उठाते हुए इसराइल ने ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे इमरान खान का गैर संजीदा रवैया मुज़ाकरात की राह में रुकावट बनने लगा है और सूरत हाल अब कुछ यूँ हो गई है कि हुकूमत ने भी मुज़ाकरात के मामले पर PTI को संजीदा लेना छोड़ दिया है। इन सब मामलों पर तफसीलन बात करने के लिए बढ़ते हैं बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? वाह, कैसी हैं सायरा, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बुखारी साहब, आज जनरल आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल के एजाज से नवाजा गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि पूरी कौम को भी मुबारकबाद दी जानी चाहिए, जनरल आसिम मुनीर को भी मुबारकबाद दी जानी चाहिए। और यही बात जो है सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ ने भी कही है कि ये पूरी कौम के लिए एक फ़ख्र की बात है, इसलिए कि उन्हें ये एजाज़ जो है ये ना चैरिटी में दिया गया है ना बिला वजह दिया गया है। उन्हें बाकायदा अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन के ख़िलाफ़ जंग जीती है जी। उनकी विजनरी लीडरशिप और उनकी जो प्लानिंग है उसको पूरी दुनिया में अब रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। तो दिस इज़ एन अवार्ड विच इज़ वेल डिज़र्व्ड। एक तो यह, दूसरी बात यह है कि जो तकारीर हुई इस वक्त इस मौके पर, प्राइम मिनिस्टर बोले और सदर आसिफ जरदारी बोले, उसमें भी कौम की यकजहती को कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, उनकी लीडरशिप को कॉम्प्लीमेंट दिया गया और आर्म्ड फोर्सेस ने मुश्तरका तौर पर जिस तरीके से जंग लड़ी और जीती है उसके ऊपर भी उनको कॉम्प्लीमेंट दिया गया है जी। सॉरी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब आने वाले वक्त में ख़तरात मज़ीद हैं जी। चैलेंजेस भी नए हैं। जो दुश्मन है हिंदुस्तान, वो जो अपने ज़ख्म चाट रहा है इस वक्त, वो किस किस्म की प्लानिंग कर रहा है, किस तरह से वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इन सब का इदराक हमें होना चाहिए। और वो इदराक इसी सूरत में हो सकता है कि हम एक कौम की हैसियत से सीसा पलाई हुई दीवार बने रहें, जो कि तकाजा था ऑपरेशन बयान मरसूस का। जी। अब उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या होगा, इसकी प्लानिंग तो जाहिर है ऑब्वियसली पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस करेंगी, लेकिन इसमें जो एक चीज़ की कमी रह गई है वो ये है कि मीडिया का रोल जो है उसको भी बहुत कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। सर, प्रेसिडेंट साहब ने चाहे वो नेशनल मीडिया था मेन स्ट्रीम या सोशल मीडिया था, जी। दोनों ही सेगमेंट्स ऑफ मीडिया ने इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत दिया है और एक्यूरेट रिपोर्टिंग करके इन्होंने भी अपना वजूद मनवाया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मीडिया की भी तारीफ हो रही है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो इवेंट हो गया, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं जनरल आसिम मुनीर की और खतरात भी। भाई साहब, आज उनकी ज़ेर सदारत 270वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी है, उसका बताइएगा कि सबसे अहम नुकता क्या है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज था उसमें? देखिए, जो बात आसिम मुनीर बड़े अरसे से कह रहे हैं, मैं बार बार वो हवाला देता हूँ कन्वेंशन सेंटर की उनकी तकरीर का, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो 1500 लोग हैं ये हमसे कुछ नहीं छीन सकते, ये जो 13 लाख की भारतीय फ़ौज है ये हमसे बलूचिस्तान और कश्मीर नहीं ले सकती है। वो उन्होंने अपने एक एक लफ्ज़ को बाकायदा ताबीर करके दिखाया है कि ये देखिए यार, वो यार जितने बुखार थे, जितनी गलतफहमियाँ थी हिंदुस्तान को अपने बारे में, अपनी अफवाज के बारे में, अपने असले के बारे में, अपनी एयरफोर्स के रफ़ाल तैयारों के बारे में, वो सारी ज़मीबोस हो गई हैं। और अब तो हिंदुस्तान में ख़ुद इस शिकस्त को तस्लीम किया जा रहा है। उनके मीडिया के ओपिनियन मेकर्स कह रहे हैं, उनके डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि मोदी ने कौम को धोखा दिया है, मोदी ने झूठ बोल के भारत को मज़ीद एम्बेरस कराया है जी। तो ये सारा कुछ जो है, ये इसे अगर एक तरफ रखें तो जो कोर कमांडर की मीटिंग का आज फोकल पॉइंट था वो ये था कि जो प्रॉक्सीज हैं हिंदुस्तान की, यानी ये बात अब तय हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी तखरीबकारी हो रही है, जितनी दहशतगर्दी हो रही है, वो सारी भारत की प्रॉक्सीज करा रही हैं। लिहाजा चाहे वो BLA है, चाहे वो BFA है, चाहे वो कोई भी है, जिसने पाकिस्तान की हुकूमत और कौम के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हैं उनका कला कमा होना चाहिए सॉरी, उन्हें नेस्तो नाबूद करना चाहिए। ये रिजॉल्व जो है ये आज नज़र आया कोर कमांडर की मीटिंग की जो ब्रीफिंग सामने आई है, उसमें यही है कि हम किसी सूरत
ایسی قوتوں کو برداشت نہیں کریں گے، ان کا کلا کما کریں گے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے، نیست و نابود کریں گے. یہ سارے ایکسپریشنز استعمال کیے گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان سے جنگ جیتنے کے بعد یہ چیلنج جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، جس کے بارے میں مجھے کوئی ابہام نہیں ہے. جی بخاری صاحب، بالکل اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے کائنیٹک میئرز کی تو سب بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ پولیٹیکل اور سافٹ میئرز کتنی ضروری ہیں اس ٹیررزم سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیے، کوئی بھی جنگ جیتنے کے لیے، چاہے وہ دشمن کی طرف سے عسکری اعتبار سے مسلط کی گئی ہو یا اس طریقے سے پراکسی کے ذریعے مسلط کی گئی ہو، اس کو نبٹنے کے لیے ایک تو نیشن کو ایک پیج پر ہونا ہے. یہ پری ریکویزٹ ہے کہ قوم ایک یونٹ کے طور پہ کھڑی ہو. دوسرا یہ کہ اس کے تمام لا انفورسنگ انسٹیٹیوشنز جو ہیں، جو اس کے جتنے بھی عسکری ادارے ہیں، وہ سب ایک پیج پر ہوں، جس کی بات بھی آج کور کمانڈر میٹنگ میں کی گئی ہے. یہ مل کر ہی ان تمام پراکسیز کا خاتمہ کر سکتے ہیں. اور ایک بات اور میں کہوں کہ یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے، جو باہر تھا اس کو تو ہم نے بٹھا دیا چین سے، وہ تو ابھی زخم چاٹے گا کافی عرصہ. جو اندرونی دشمن ہے اب وہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے. اور مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو ڈٹرمنیشن ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا، اور جو کمٹمنٹ ہے فورسز کی، جس طریقے سے انہوں نے کے پی کے میں، جس طریقے سے انہوں نے بلوچستان میں صورتحال کو ہینڈل کیا ہے، اس کے لیے بڑا دل اور بڑا گردہ چاہیے. میں آپ کو مثال دوں، اس سے پہلے جو 3 بڑے آپریشن ہوئے، اس میں بھی ہماری مسلح افواج کی قربانیوں کا تذکرہ اگر نہ کیا جائے تو بہت زیادتی ہوگی. 8 سے 9 ہزار ہمارے جوان اور آفیسر اس میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو اور حیران کن بتاؤں، جو دنیا بھر کی ملٹری ہسٹری میں آپ کو نہیں ملے گی، جو جوانوں اور آفیسر کا ریشو ہوتا ہے وہ بدترین جنگوں میں 1 سے 10 رہا ہے. بالکل. لیکن پاکستان میں یہ ریشو 1 سے 5 ہے. یعنی 5 جوانوں کے ساتھ ایک افسر اپنا یعنی شہادت قبول کرتا ہے. وچ مینس کہ ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ پیچھے بیٹھ کے اپنے اپنے بنکرز میں نہیں بیٹھے رہتے، وہ آگے بڑھ کے فورسز کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ اس جنگ میں، اس یعنی کیمپین میں پورا رول ادا کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ریشو آپ کو اور دنیا کی کسی فورس میں نہیں ملے گی جو پاکستان میں. یہی حال آپ نے دیکھا کہ جو ایئر فورس تھی ہماری، انہوں نے جس طریقے سے اس جنگ کو لڑا، جیتا اور انشور کیا ہے کہ دشمن جو ہے اس کے دانت کھٹے کر دیے جائیں، چاہے اس کے پاس رافیل تھے، چاہے اس کے پاس Su-35 تھے، جو بھی تھے، وہ سارا کچھ نتیجہ اب پوری دنیا کے سامنے ہے. تو ایک ایسی فورس جس میں یونٹی ہے، ایک ایسی فورس جو ڈیڈیکیٹڈ ہے، جو ڈیووٹڈ ہے، اپنی کاز کے ساتھ سیریسلی کمیٹڈ ہے، اس کو ہرانا جو ہے وہ ناممکن ہے. تو آج کی کور کمانڈر کی میٹنگ، اس آپریشن کی کامیابی کے لیے بلوچ عوام کو اعتماد میں لینا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کو بلوچ نہیں مانتا جو اپنے ہی صوبے میں اپنی ہی قوم کے لوگوں کا خون بہا رہے ہوں. وہ بلوچ نہیں ہیں، وہ ہندوستان جیسے بدترین دشمن سے بھی زیادہ بدترین دشمن ہے. اس لیے کہ جو اپنے ہی لوگوں کا خون بہائیں، ان کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ناراض عناصر کہنے والوں پر میں لعنت بھیجتا ہوں انتہائی ذمہ داری سے. یہ کوئی ناراضگی نہیں ہے کہ آپ اپنی فورسز پر حملہ آور ہوں، آپ اپنے ہی قوم کے لوگوں کو ہلاک کریں اور شہید کریں. یہ کوئی یہ ناراضگی نہیں ہے. یہ ہندوستان کے ہاتھ مضبوط کرنا ہے، یہ ہندوستان کی کاز کو لے کے اپنی ہی فوج کو بلیڈ کرانا ہے. تو اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، مجھے بھی نہیں ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ قوم کو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو بندوق اٹھائے پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کی قوم کے خلاف، وہ پاکستانی نہیں ہو سکتا. اس کو پاکستانی تسلیم نہیں کرنا چاہیے. تو یہ لوگ جو ہیں، جو بدترین موذی جیسے بدترین بدبودار دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہو سکتے، ان کو پاکستانی نہیں مانا جانا چاہیے. تو یہ جو ریزالو میں نے آج دیکھا ہے کور کمانڈر کی میٹنگ کے اندر، جو 2-3 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ شرکا نے کہا کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پراکسیوں کا استعمال بھارت کا پرانا وتیرہ ہے. بالکل. لیکن اب ہم اس کو مزید اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ مسلح افواج، انٹیلیجنس ایجنسیاں، قانون نافذ کرنے والے ادارے کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر کے دہشت گرد پراکسیوں اور ان کے سہولت کاروں کا غیر متزلزل عزم کے ساتھ مقابلہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، وعدہ کیا گیا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح کامیابیاں ملی ہیں پاکستان کے مسلح افواج کو بھارت جیسے دشمن کے خلاف، یہ ہے چیلنجنگ، لیکن یہ اس سے
کہیں زیادہ آسان اس لیے ہے کہ پریمیسز ہمارا ہے اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ ہے کہ سلیپر سیلز کہاں کہاں ہیں, کہاں سے مدد ملتی ہے, کہاں ٹرین ہو رہے ہیں, کہاں سے داخل ہوتے ہیں. یہ سارا کچھ ہماری ایجنسیوں کا کریڈٹ جو ہے پوری دنیا مانتی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ حتمی طور پر ان تمام قوتوں کا جو ہے وہ کلا کما ہونا چاہیے. غازی صاحب, اس پہ آئی وڈ لائک ٹو گیو کریڈٹ ٹو ڈی جی آئی ایس پی آر. وہ بہت اچھے سے جنگی محاذ کے بعد سفارتی سطح پر پاکستان کے موقف کو جس طرح سے ریپرزینٹ کریں, دیٹ از لٹرلی کریڈیبل. دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, مجھے حیرت بھی ہے, میں خوش بھی ہوں اس بات کے اوپر کہ ایک جرنل نے جس طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا کو, نیشنل میڈیا کو ہینڈل کیا ہے اور سوشل میڈیا کو بھی, وہ قابل تعریف ہے, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہیں جھوٹ کا, جعل سازی کا سہارا نہیں لیا ہے. جی بالکل. انہوں نے جنگ شروع ہونے سے پہلے جو کہا, جنگ کے دوران جو کہا, جنگ کے بعد جو کہہ رہے ہیں, وہ ایک ایک لفظ اس لیے سچائی پر مبنی ہے کہ وہ کوئی بات ثبوت اور حقائق کے برعکس کرتا ہی نہیں. بالکل. تو ان کی جو یہ ہینڈلنگ ہے اور انہوں نے جس طریقے سے پوری دنیا میں پاکستان کی مسلح افواج کا امیج بلڈ کرنے میں اور ان کے امیج کا صحیح ریفلیکشن دکھانے میں جس کمال مہارت کا سامنا کیا ہے. آج انہوں نے الجزیرہ کو بھی بڑی دھواں دار قسم کا انٹرویو دیا ہے. دیکھیے انہوں نے جتنی بھی تمام بڑی انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں میڈیا کے حوالے سے, چاہے وہ ٹی آر ٹی ہے جو ٹرکش ٹیلی ویژن تھا, اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ بی بی سی کو انٹرویو دیا انہوں نے, پھر انہوں نے چائنا میڈیا کو دیا, اور پھر انہوں نے بہت سارے یورپین اور امریکن اخباروں کو انٹرویوز دیے ہیں. تو ان کی جو ہینڈلنگ ہے میڈیا کی وہ لاجواب ہے, اور وہ دو تین چیزوں کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. ایک تو وہ اس چیز پر فوکس کر رہے ہیں کہ ہندوستان کی لیڈرشپ اپنی قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے, اپنی قوم کو دھوکے میں رکھ رہی ہے, حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں جو وہاں ہندوستانیوں کو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک بات. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ریزالو کی کمی نہیں ہے, ہم نہ مرعوب ہیں دشمن سے, نہ ہم ڈرتے ہیں. جب کبھی بھی وہ ہمیں چیلنج کرے گا, چاہے جتنی مرضی تیاری سے وہ آئے, ہم تیار ملیں گے اس کو, اور وہی اس سے بھی بدتر سلوک کریں گے جو اس کے ساتھ اس دفعہ ہوا ہے. آگے چلتے ہیں جناب. کچھ اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس اتنی امپورٹنٹ ہے جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. ایک خاص وزٹ ہے جو اسحاق ڈار صاحب نے چائنا کی ہے. جی دیکھیے اس کے اندر جن دو تین چیزوں پر فوکس ہوا وہ ضرور ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. ایک تو یہ کہ اس کا امکان موجود ہے کہ جو چائنا کا پلان ہے BNR کا, بیلٹ اینڈ روڈ کا, اور سی پیک جس کا حصہ ہے, اس کو ایکسپینڈ کیا جائے, اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے ٹو افغانستان as well. اس کے حوالے سے گفتگو وہاں ہوئی ہے, اس لیے کہ امیر متقی جو ہیں, جو ان کے قائم مقام وزیر خارجہ ہیں, وہ موجود تھے. ٹری پارٹائٹ میٹنگز ہوئی ہیں جس میں اس کے اوپر بیسک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے, لیکن یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگلی 3 پارٹائٹ میٹنگ جو ہے, یعنی سہ افریقی میٹنگ جو ہے, وہ کابل میں ہوگی, جس میں کابل جو ہے وہ اپنی, یعنی طالبان کی جو حکومت ہے, وہ اپنا کانسنٹ دے گی کہ وہ سی پیک کا حصہ باقاعدہ بننے جا رہے ہیں یا نہیں. اگر وہ حصہ بننے کا فیصلہ کرتے ہیں تو افغانستان کی اکانومی کی تقدیر بدل جائے گی, افغانستان کی قوم کی تقدیر بدل جائے گی. اس لیے کہ سی پیک کے بینیفٹ جب ان تک جائیں گے تو وہ پھر لینڈ لاک کنٹری نہیں رہیں گے, ان کو پھر ایکسیس مل جائے گی انٹرنیشنل روٹس. اور پھر پاکستان کا ویسٹرن بارڈر بھی جو ہے وہ پیسفل ہو جائے گا شاید. ایبسلیوٹلی. دوسری بات انہوں نے وہاں پر بھی یہی کہی ہے کہ جو پاکستان کے خلاف بھارت نے جو جنگ مسلط کی تھی اس کے بارے میں جو حقائق ہیں ان سے بھی روشناس کرایا گیا وہاں پارٹیسپینٹس کو, اور چائنا کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ جس قسم کا تعاون چائنا نے پاکستان کے ساتھ اس جنگ کے دوران, اس جنگ سے پہلے اور اس جنگ کے بعد کیا ہے, ہم اس کے لیے آپ کے بہت مشکور ہیں. اور میرے خیال سے شکریہ ادا بھی کرنا چاہیے کیونکہ ہم اب بن گئے ہیں چین کے اسلحہ ساز فیکٹریوں کے بزنس کارڈ. جی پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے JF-17 تھنڈر کی, پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے J-10 کی, پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے چائنا کے میزائلز کی. آپ دیکھیے اٹھا کے, اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سوشل میڈیا پہ جائیں اگر آپ, تو ہر طرف دھوم مچی ہوئی ہے ہندوستان کی سپیریئرٹی کی, جو اس کو ویسٹ کے اوپر اب حاصل ہو اور گئی. اسحاق ڈار صاحب نے آج سینٹ میں خزدار واقعے کی بھی بڑی اچھے طریقے سے مذمت کی ہے. انہوں نے کیا کہا ہے یہ ذرا سنتے ہیں, پھر آپ سے اس پہ تبصرہ لیں گے. یہ it's not acceptable in any form or manifestation. پاکستان اس کو کنڈیم کرتا ہے, اور یہ انڈین پراکسی جو ہیں ان کو باز آ جانا چاہیے. ہواؤں میں اور زمین پہ جو ان کی حالت ہوئی ہے چند دن پہلے, اس سے ان کو سبق سیکھنا چاہیے. ہمیں مل کر بیٹھنا چاہیے, نارمل تقاریر ہو جائیں سب کچھ, کہ فیوچر
میں ہمیں کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے. ایک اسپیشل کمیٹی بیٹھے اور اس کا ایک راہ متعین کرے ملک کے لیے. ہمیں مل کے اس کو کرنا چاہیے. یہ مینس ختم کرنا بہت ضروری ہے, نہ صرف پاکستان سے بلکہ اس خطے سے. جی بخاری صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دو فوکس تھے. ایک فوکس تو ظاہر ہے ان پراکسیز کے بارے میں تھا کہ یہ پراکسیز جو ہیں یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس جنگ نے ہمارے کئی اور طریقے سے بھی مدد کی ہے. مثال کے طور پر کشمیر, انہوں نے کہا کہ کشمیر جو ہے وہ اٹس ناؤ این انٹرنیشنل ایشو آل اوور اگین, اور کہا ہے کہ جو ہمارا موقف ہے وہ پوری دنیا میں تسلیم کیا گیا ہے کہ اس کو حل کیے بغیر آپ اس خطے میں امن کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. بالکل. دوسرا فوکس ان کی تقریر کا یہ تھا کہ جو قومی یکجہتی ہے یہ ان پراکسیز کے خلاف جنگ کے لیے بھی ضروری ہے, یہ انٹرنیشنل ارینا کے اندر پاکستان کے موقف کی پذیرائی کے لیے بھی ضروری ہے, اور یہ پاکستان کی مسلح افواج کی جو یونٹی ہے, جو ان کا ایک ہونا ہے تاکہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ جنگ جو ہے وہ جیتی جا سکے, خاص طور سے ان پراکسیز کے خلاف. تو اسحاق ڈار نے جو سپیچ کی ہے سینٹ میں, میرے خیال سے بہت سارے وہ پوائنٹ جو وضاحت طلب تھے, جن کی وضاحت ضروری تھی, وہ انہوں نے وضاحت کر دی ہے آج. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ان کا دورہ چین اور پھر ان کی سینٹ کے اندر جو پریزنٹیشن تھی, یہ دونوں جو ہیں لائق تحسین ہیں, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ان کا میسج جو ہے وہ ہمارے دوست ممالک تک بھی جائے گا. ان کے ساتھ سینیٹر عرفان صدیقی نے بھی بڑے اچھے سے اس واقعے کے بہت سارے, دیکھیں آج کا فوکس سارا جو ہے وہ ان دہشت گردوں کی سرکوبی تھا, پریزیڈنٹ سے لے کے پرائم منسٹر تک اور پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک. بلکہ مجھے ایک بات کی اور خوشی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ جو اپنے علی ظفر صاحب ہیں, ان کی جو تقریر ہے اس کی اگر تعریف نہ کی جائے تو میرے خیال سے بہت زیادتی ہوگی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان جنگ جیتی ہے, جس طریقے سے بھارت کے دانت کھٹے کیے گئے ہیں, اس کے اوپر مسلح افواج جو ہیں وہ تعریف کے قابل ہے. ایک نیگیٹو لفظ انہوں نے آج نہیں کہا ہے, تو یہ میرے خیال سے اس کی تعریف نہ کرنا وہ بڑی زیادتی ہے. باقی رہ گیا سینیٹر عرفان صدیقی صاحب, وہ روٹین کے حوالے سے انہوں نے 2-3 باتیں جو ہیں وہ کہی ہیں. ایک تو دہشت گرد حملوں کے پیچھے یقیناً بھارت ملوث ہے, کوئی ثبوت دینے کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھارت کو دشمنی کا سلیقہ اور کرینہ بھی نہیں آتا, یعنی اتنا گھٹیا پن وہ کرتے ہیں. لیکن انہوں نے ایک بات کہی ہے, ان کا جنہوں نے ہمارے بچوں کو مارا ہے ان کے بچوں سمیت ان کی گردنیں اڑا دینی چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے, یہ اسی طرح ہی ہونا چاہیے. باقی انہوں نے کہا کہ جی بھارت نے ہمارے خلاف حملہ کر کے دیکھ لیا ہے, اور جو سبق انہوں نے سیکھا ہے وہ دیر تک ان کی آئندہ نسلیں بھی یاد رکھیں گی. فیصل واڈا جو ہے اس کا اگر ہم ذکر نہ کریں تو بات مکمل نہیں ہوگی. ان کے بیان کے لیے کافی ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ جن پہ ہاں مطلب ایک تو یہ کہ انہوں نے کچھ تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا اپنے سے بڑھ کے بھی بات کر دی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ جو ڈیفنس بجٹ ہے اس کو 2 سے 3 گنا جو ہے بڑھا دینا چاہیے. نیچرلی جب جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں, جب آپ اپنے دشمن سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں, جب انٹرنلی آپ اس قسم کی پراکسیز کے خلاف کمپین کر رہے ہوتے ہیں, تو وسائل کی کمی نہیں ہوتی ہے کبھی بھی. حکومت جو ہے فوج کو, لا اینڈ فورسز کو تمام وسائل مہیا کرتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جناب چونکہ ہم نے جنگ جیتی ہے لہٰذا ہمیں فوجیوں کی تنخواہ ڈبل کر دینی چاہیے. یہ میرے خیال سے وی کین لیو دس میٹر ٹو دا پرائم منسٹر, جو پارلیمنٹ کے اندر اگر اس قسم کی کوئی لیجسلیشن کر لیتے ہیں. آپ کے مطابق ٹھیک موو ہوگی یہ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جو قومیں جو فوجیں جنگ جیتتی ہیں اپنی قوم کے لیے, ان کو نوازا تو جاتا ہے. ایک مثال تو ہمارے سامنے ہے کہ عاصم منیر جو ہے ان کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا ہے. یہ آبویسلی وہ جنگ جیتنے کے نتیجے میں ہے. تو یہ میسج ڈاؤن دا لائن جانا چاہیے, ان جوانوں تک بھی کچھ نہ کچھ بینیفٹ پہنچنا چاہیے جنہوں نے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے در حقیقت اپنے ملک کا دفاع کیا ہے. جی بخاری صاحب, ہم بالکل ہر قسم کی جو ہے وہ دہشت گردی کا قلعہ کما کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں.